अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों मर्द ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं जिनका आगाज खामोशी से होता है, लेकिन अंजाम दिल का दौरा, फालज, कैंसर या कबल अज वक्त मौत की सूरत में निकल सकता है। हैरानकुन बात यह है कि इन बीमारियों में से अक्सर को बर वक्त तशखीस और चंद सादा एहतियाती तदाबीर के जरिए रोका जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से मर्द अपनी सेहत को इस वक्त तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक मसला संगीन शक्ल इख्तियार ना कर ले। अगर आप अपनी जिंदगी लंबी, सेहतमंद और फाल बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें हम मर्दों में पाई जाने वाली इन आम बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो हर मर्द को मालूम होनी चाहिए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है इनमें से किसी बीमारी की इब्तदाई अलामात अभी आपके जिस्म में मौजूद हो और आपको इसका इल्म भी ना हो। दोस्तों, एक हकीकत यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा जिंदा नहीं रहता। इंसानी जिस्म एक हैरत अंगेज तख्लीक जरूर है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक अहम बात यह है कि हमारी जिंदगी की मुद्दत का दारोमदार सिर्फ उम्र पर नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा आदत, तर्ज जिंदगी और सेहत के हवाले से किए जाने वाले फैसलों पर भी होता है। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाकायदा चेकअप करवाएं, मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें और बीमारियों की इब्तदाई अलामात को नज़रअंदाज ना करें, तो बहुत सी संगीन बीमारियों से खुद को महफूज रखा जा सकता है। तो आइए अब इन बीमारियों के बारे में तफसील से जानते हैं जो मर्दों में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। पहले नंबर पर है दिल और खून की नालियों की बीमारियां, कल्बी अमराज यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। मर्दों में मौत की सबसे बड़ी वजूहात में दिल और खून की नालियों की बीमारियां शामिल हैं। कल्बी अमराज यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज दरअसल बीमारियों का एक ऐसा मजमूआ है जो दिल और खून की नालियों को मुतासर करता है। इसमें दिल की शरियानों का तंग होना, दिल का दौरा, फालज और खून की रवानी के मुख्तलिफ मसाइल शामिल होते हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन निसफ बालिग अफराद किसी न किसी दर्जे के कल्बी मर्ज का शिकार होते हैं। मसला यह है कि ये बीमारी अक्सर खामोशी से बढ़ती रहती है। कई अफराद को इस वक्त तक मालूम नहीं होता कि उनके दिल या खून की नालियां मुतासर हो चुकी हैं, जब तक अचानक दिल का दौरा या फालज ना हो जाए। कल्बी अमराज के खतरे में इजाफा करने वाले अवामल में बुलंद फशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद कोलेस्ट्रोल यानी हाई कोलेस्ट्रोल, ज़ैबातीस, तंबाकू नोशी, मोटापा और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी शामिल है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तर्ज जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां इस खतरे को नुमायां तौर पर कम कर सकती हैं। अगर आप ज्यादा सब्जियां, फल, दालें और पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, बाकायदगी से वर्जिश करें, सिगरेट नोशी से परहेज करें और अपना वजन मुनासिब हद में रखें, तो दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। इसी तरह वक्तन फवक्तन कोलेस्ट्रोल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का मुआयना करवाना भी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये वो खामोश अवामिल हैं जो मुस्तकबिल में दिल की बीमारियों की निशानदही कर सकते हैं। नंबर 2 पर है ज़ैबातीस। ज़ैबातीस ऐसी बीमारी है जो अक्सर खामोशी से इंसान के जिस्म में दाखिल होती है। बहुत से अफराद को कई साल तक मालूम ही नहीं होता कि उनके खून में शुगर की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है। दुनिया भर में करोड़ों अफराद ज़ैबातीस का शिकार हैं और हर साल इस बीमारी के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ज़ैबातीस इस वक्त पैदा होती है जब जिस्म खून में मौजूद ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता या इंसुलिन मुनासिब मिकदार में पैदा नहीं होती। अगर इस बीमारी को कंट्रोल ना किया जाए तो इसके नताइज इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। मुसलसल हाई ब्लड शुगर, दिल की बीमारी, फालज, गुर्दों की खराबी, असाबी नुकसान और बिनाई के मसाइल का सबब बन सकती है। गुर्दों को पहुंचने वाले नुकसान को नेफ्रोपैथी कहा जाता है, असाब के मुतासर होने को न्यूरोपैथी, जबकि आंखों के नुकसान को रिटेनोपैथी कहा जाता है। ज़ैबातीस की इब्तदाई अलामात में ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, गैर मामूली थकावट, धुंधला नजर आना और वजन में गैर मुतवक्को कमी शामिल हो सकती है। खुशकिस्मती से सेहतमंद ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, वजन में कमी और ज़रूरत पड़ने पर अद्वियात के जरिए ज़ैबातीस को मुअस्सर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 3 पर है जिल्द का कैंसर। बहुत से मर्द सूरज की शुआओं से बचाव के लिए सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करते, जबकि ख़वातीन में ये आदत निस्बतन ज्यादा पाई जाती है। इसी वजह से मर्दों में जिल्द के कैंसर की शरह ज्यादा देखी जाती है और अक्सर तशखीस भी निस्बतन देर से होती है। सूरज से खारिज होने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जिल्द के खुलियात को नुकसान पहुंचा सकती हैं और वक्त के साथ कैंसर का सबब बन सकती हैं। जिल्द पर नया तिल बन जाना, किसी पुराने तिल का साइज तब्दील होना, रंग में तब्दीली आना या कोई ऐसा जख्म जो ठीक ना हो रहा हो,
جلد کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنی جلد میں غیر معمولی تبدیلی نظر آئے تو فوری طور پر معائنہ کرائیں۔ جلد کے ماہر یعنی ڈرماٹولوجسٹ کے ذریعے مکمل جلدی معائنہ کروانا بعض اوقات ابتدائی مرحلے میں بیماری کی تشخیص میں مدد دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جلد کا کینسر اگر ابتدائی مرحلے میں دریافت ہو جائے تو علاج کے بعد مکمل صحت یابی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے پروسٹیٹ کینسر۔ پروسٹیٹ مردانہ تولیدی نظام کا ایک چھوٹا سا غدود ہے، لیکن اس سے وابستہ بیماریاں بڑی تشویش کا باعث بن سکتی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً ہر 8 میں سے ایک مرد زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں پروسٹیٹ کینسر کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری عموماً آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور زیادہ تر عمر رسیدہ مردوں میں پائی جاتی ہے۔ چونکہ بیماری کئی سال تک خاموش رہ سکتی ہے، اس لیے باقاعدہ اسکریننگ بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ پروسٹیٹ مخصوص اینٹیجن ٹیسٹ یعنی پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن ٹیسٹ پروسٹیٹ کے کینسر کے ابتدائی تشخیص میں مدد دے سکتا ہے۔ اکثر طبی رہنما اصولوں کے مطابق تقریباً 55 ایئر کی عمر کے بعد اسکریننگ کے بارے میں اپنے معالج سے لازمی مشورہ کرنا چاہیے۔ جتنی جلدی بیماری کی تشخیص ہوگی اتنے ہی بہتر علاج اور صحت یابی کے امکانات ہوں گے۔ نمبر 5 پر ہے خصیوں کا کینسر یعنی ٹیسٹیکولر کینسر۔ اگرچہ خصیوں کا کینسر مجموعی طور پر کم پایا جاتا ہے، لیکن نوجوان مردوں میں یہ سب سے عام کینسرز میں شمار ہوتا ہے۔ خصوصاً 15 سے 35 سال کی عمر کے مرد اس بیماری کے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر بروقت تشخیص ہو جائے تو علاج کی کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی عام ترین علامت خصیے میں بغیر درد کے گلٹی یا سختی کا محسوس ہونا ہے۔ اسی وجہ سے مردوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ماہانہ بنیاد پر خود اپنا معائنہ کریں۔ یہ عمل صرف چند منٹ لیتا ہے، لیکن اس کے ذریعے کسی بھی غیر معمولی تبدیلی کو جلدی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر خصیے میں سوجن، گلٹی، وزن کا احساس یا کسی قسم کی غیر معمولی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً طبی مشورہ حاصل کرنا چاہیے۔ ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہونے والے خصیوں کا کینسر عموماً کامیابی سے علاج ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے بڑی آنت کا کینسر یعنی کولون کینسر۔ تو اب بات کرتے ہیں ایک ایسے کینسر کی جس کے حوالے سے اچھی اور تشویشناک دونوں قسم کی خبریں موجود ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران مجموعی طور پر بڑی آنت کے کینسر کے مریضوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ لوگوں میں شعور کا بڑھنا اور بروقت اسکریننگ کروانا ہے۔ لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں 50 سال سے کم عمر افراد میں بڑی آنت کے کینسر کے کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ بڑی آنت کا کینسر عموماً آنت کی اندرونی سطح پر بننے والے چھوٹے اباروں یا پولپس سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پولپس ابتدا میں غیر سرطانی ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بعض پولپس کینسر میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری کی علامات میں پخانے کی عادات میں تبدیلی، مسلسل قبض یا اسہال، پخانے میں خون آنا، پیٹ میں درد، وزن میں غیر معمولی کمی اور مسلسل کمزوری شامل ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق 45 سال کی عمر کے بعد بڑی آنت کے کینسر کی اسکریننگ شروع کر دینی چاہیے۔ اگر خاندان میں کسی فرد کو پہلے یہ بیماری ہو چکی ہو تو خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اسکریننگ نسبتاً کم عمر میں شروع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ بڑی آنت کے کینسر کی روک تھام کے لیے کولونوسکوپی کو سب سے مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ کولونوسکوپی کے دوران نہ صرف پولپس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے بلکہ انہیں اسی وقت نکالا بھی جا سکتا ہے، جس سے مستقبل میں کینسر بننے کا خطرہ نمایاں حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ پخانے کے کچھ ٹیسٹ بھی دستیاب ہیں، لیکن وہ کولونوسکوپی جتنے مؤثر اور درست نہیں سمجھے جاتے۔ نمبر 7 پر ہے الکوہل سے متعلق صحت کے مسائل۔ مردوں میں خواتین کی نسبت الکوہل کا استعمال زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہی عادت متعدد سنگین بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الکوہل صرف جگر کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ طبی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ الکوہل کا مسلسل استعمال مختلف اقسام کے کینسر کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ ان میں بڑی آنت کا کینسر، غذائی نالی کا کینسر، جگر کا کینسر، منہ کا کینسر، حلق کا کینسر اور پروسٹیٹ کینسر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ الکوہل دماغی صحت پر بھی منفی اثرات ڈالتا ہے۔ پھر الکوہل کا مسلسل استعمال ڈپریشن، بے چینی اور دیگر نفسیاتی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ مردانہ صحت کے حوالے سے بھی الکوہل نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا زیادہ استعمال عضو مخصوص کی کمزوری یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن، بانجھ پن اور جنسی کارکردگی میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الکوہل جسم کے لیے ایک زہریلا مادہ ہے۔ جتنی زیادہ مقدار میں الکوہل استعمال کی جائے اتنا ہی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
اسی لیے اپنی صحت کے بارے میں سنجیدہ افراد کو اس عادت کے حوالے سے خصوصی احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 8 پر ہے سانس کی بیماریاں یعنی ریسپیریٹری ڈیزیزز۔ اگر کسی مرد کی زندگی میں سگریٹ نوشی یا تمباکو کے استعمال کی ہسٹری موجود ہے تو یہ موضوع اس کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ تمباکو نوشی پھیپھڑوں کے کینسر کے سب سے بڑے خطرات میں سے ایک سمجھی جاتی ہے، لیکن نقصان صرف کینسر تک محدود نہیں رہتا۔ سگریٹ نوشی دماغی رکاوٹی پھیپھڑوں کی بیماری یعنی COPD کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ COPD دراصل پھیپھڑوں کی کئی بیماریوں کا مجموعہ ہے جن میں ایمفیزیمیا اور کرونک برونکائٹس شامل ہیں۔ ان بیماریوں میں مریض کو سانس لینے میں دشواری، مسلسل کھانسی، سینے میں جکڑن اور جسمانی سرگرمیوں کے دوران سانس پھولنے کی شکایت ہو سکتی ہے، اور وقت کے ساتھ یہ مسائل روزمرہ زندگی کو شدید متاثر کر سکتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر بیماری کی بروقت تشخیص ہو جائے تو مختلف علاج اور احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اسے چھوڑ دینا آپ کی صحت کے لیے شاید سب سے اہم فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔ وائرس انتہائی چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن ان کے اثرات معمولی نزلے سے لے کر عالمی وباؤں تک پھیل سکتے ہیں۔ ہم سب نے حالیہ برسوں میں کووڈ-19 کی صورت میں دیکھا کہ ایک وائرس پوری دنیا کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے۔ وائرس مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں جن میں انفلوئنزا، کووڈ-19، RSV اور شنگلز شامل ہیں۔ خصوصاً 60 سال سے زائد عمر کے افراد میں RSV زیادہ سنگین ثابت ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ان میں سے کئی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مؤثر ویکسین دستیاب ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے HIV اور ہیپاٹائٹس C کی اسکریننگ بھی اہم سمجھی جاتی ہے۔ یہ انفیکشن بعض اوقات جنسی تعلقات یا غیر ارادی طور پر متاثرہ خون کے ذریعے منتقل ہو سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر ان بیماریوں کی بروقت تشخیص ہو جائے تو آج کل ان کے لیے انتہائی مؤثر علاج موجود ہیں جو مریض کی زندگی کے معیار کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے حادثات اور چوٹیں۔ جب مردوں میں اموات کی وجوہات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ دل کی بیماریوں اور کینسرز کے بعد غیر ارادی چوٹیں اور حادثات مردوں میں موت کی بڑی وجوہات میں شمار ہوتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں معمولی سی لاپرواہی بھی بعض اوقات جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ نہ باندھنا، موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ استعمال نہ کرنا، غیر محفوظ انداز میں کام کرنا یا خطرناک سرگرمیوں میں احتیاط نہ برتنا ایسے عوامل ہیں جو سنگین حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ بہت سے حادثات ایسے ہوتے ہیں جو چند سیکنڈ کی احتیاط سے روکے جا سکتے ہیں، اسی لیے اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے بنیادی حفاظتی اصولوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے دوستو، مردوں میں پائی جانے والی ان 10 عام بیماریوں اور صحت کے مسائل کو جاننے کا مقصد خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ شعور پیدا کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر بیماریوں کا خطرہ صحت مند طرز زندگی، متوازن غذا، باقاعدہ ورزش، تمباکو نوشی سے پرہیز، مناسب نیند اور بروقت طبی معائنے کے ذریعے نمایاں حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، بیماریوں کا علاج اہم ضرور ہے لیکن ان سے بچاؤ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ آپ کی صحت ہی آپ کی اصل دولت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لمبی، فعال اور صحت مند زندگی گزاریں تو آج ہی اپنی روزمرہ عادات کا جائزہ لیں اور اپنی صحت کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مستند معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔